अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बराज आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब साईं उस्मान बुज़दार उर्फ वसीम अकरम प्लस ने नैब को एक खुफिया पैगाम भेजा जिसमें एक तबाह कुन आफर दी गई है। ये तबाह कुन आफर जो सुनते ही कई लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये आपके साथ शेयर करेंगे और कई नई गिरफ्तारियां हो गई हैं और कई गिरफ्तारियां होने वाली हैं। कौन गिरफ्तार हो गया है, कौन गिरफ्तार होने वाला है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और इमरान खान टब्बर समेत दलदल में है जबकि पाकिस्तान आगे निकल गया है। आज के प्रोग्राम में 11 अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। कुल 11 से ज़ायद खबरें आज आपके साथ शेयर करेंगे। इनमें से बहुत सारी खबरें आपके लिए एक्सक्लूसिव होंगी और बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जिनके बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो भी आपके लिए एक्सक्लूसिव होगा। तो पहली खबर है जनाब लाहौर हाई कोर्ट से, जहां मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक की अदालत थी और वहां पे बुशरा बीबी के मुकदमात के हवाले से एक रिट पिटिशन दायर की गई थी कि जनाब बताया जाए कि बुशरा बीबी के खिलाफ कितने मुकदमात हैं, वो कितने मुकदमात में मतलूब पाई गई हैं। तो आज वहां पर एक रिपोर्ट पेश की गई अदालत आलिया के रूबरू, जिसमें बताया गया नैब की तरफ से कि जी बुशरा बीबी उनको 2 मुकदमात में मतलूब हैं, जबकि एंटी करप्शन साहिवाल ने जो बताया है कि उनको भी एक मुकदमे में बुशरा बीबी मतलूब हैं। जबकि पुलिस ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसके मुताबिक उनको वो बुशरा बीबी किसी मुकदमे में भी जबकि पुलिस ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसके मुताबिक बुशरा बीबी उनको किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है। सो ये रिपोर्ट वसूल करने के बाद फाजिल अदालत आलिया ने ये रिट पिटिशन निपटा दी है। बुशरा बीबी को पता लग गया कि वो कितने मुकदमात में मतलूब हैं। अब ये हाई कोर्ट की है मामला है, पंजाब का, बाकी सूबों का तो हमें नहीं पता क्या सूरत हाल है। तो दूसरी खबर ये है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर फिर रिहा हुए और फिर गिरफ्तार हो गए। आपको याद होगा हमने अपने कल के प्रोग्राम में आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी कि उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। जो पंजाब में गैर कानूनी, पंजाब असम्बली में जो गैर कानूनी भर्तियों का केस है उसके हवाले से, और जो सेक्रेटरी असम्बली थे जब वो उसी मुकदमे में ज़मानत पा के बाहर निकले तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और हमने आपको बताया था कि जनाब जेल के बाहर जो है वो FIA का अमला भी मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद है। तो वही हुआ, आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो निकले जेल से बाहर रिहाई का परवाना पाने के बाद, और उनको FIA ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। FIA ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में गिरफ्तार किया है। अब इस मुकदमे की तफ्तीश की जाएगी चौधरी परवेज़ इलाही के से। अच्छा, तीसरी बड़ी अहम खबर है जनाब रावलपिंडी से, और वो खबर है जो साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही खुदकुश टाइप के जो हैं वो रहनुमा हैं, ग़ुलाम सरवर ख़ान टेक्सला वाले। ग़ुलाम सरवर ख़ान जो हैं वो अपने बेटे और भतीजे समेत आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 9 मई के बाद से लेकर अभी तक ये मफरूर थे और इनका कुछ पता नहीं चल रहा था। तो बहरहाल फिर कब तक मफरूर रहना होता है, आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना टेक्सला पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डाल ली है। उनको ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। ग़ुलाम सरवर ख़ान, आपकी याद दिलाने के लिए आपको बताता चलूँ कि ये वही साहब हैं जो बतौर वफाकी वज़ीर तकरीर करते हुए जिन्होंने ये कहा था कि मेरा तो ये दिल करता है कि मैं अपने जिस्म के साथ बम बांधूं और ये PDM के लीडर जिधर सारे बैठे हों जाके मैं अपने आप को उड़ा लूँ ताकि सब उड़ जाएं। कोई ऐसा चक्कर नहीं होता जी, कोई उनका ऐसा दिल नहीं करता। ये महज लोगों को उकसाने का एक तरीका होता है। तो जो दूसरों को उकसा रहे थे बिलाखिर आज खुद कानून के नरगे में आ गए हैं। उसके अलावा भी आपको याद होगा कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े किए थे जब इन्होंने वफाकी वज़ीर हवाबाजी की हैसियत से ये बयान जारी फरमाया था कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कि पाकिस्तान के पायलट्स के जो लाइसेंस हैं, फ्लाइंग लाइसेंस, वो जाली हैं, जिसके नतीजे में PIA के ऊपर और पाकिस्तानी पायलटों के ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदियां लगी। बहुत सारी जगह पे उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा और आज तक उन मसाइल से नहीं निकल सका। और बाद में ये साबित हुआ कि ग़ुलाम सरवर ख़ान ने ये जो बयान दिया था ये झूठ था। इससे पहले खैर इनकी एक डिग्री वाला भी मामला था, कोई जाली डिग्री भी इनके निकल आई थी। तो बहरहाल पकड़े ये पहली दफ़ा गए हैं, क्योंकि इससे पहले ये हमेशा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की शाख के परिंदे थे और पहली बार उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की कहने पर एक पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद फिर
اور اسی کے ہوکے رہ گیا. پھر عمران خان والا معاملہ چل پڑا. پھر عمران خان کو راضی کرتے کرتے آج وہ حوالات کی سیر کر بیٹھے ہیں. اس سے اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں جناب. آج عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اس وقت کی تاریخ تک ان کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو، ان کے بھانجے حسان نیازی کو اور ان کے چہیتے پارٹی رہنما مراد سعید کو، حماد اظہر کو طلب کیا گیا تھا شام 7 بجے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور نے. اور ان کو کہا گیا تھا کہ وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے پاس پیش ہوں اور پیش ہو کر شامل تفتیش ہوں، اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں. یہی توقع تھی میری کہ یہ نہیں پیش ہوں گے، اگرچہ کہ جو ڈی آئی جی صاحب تھے ان کی طرف سے ایس پی ماڈل ٹاؤن اور ایس پی سول لائنز کو یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ جناب آپ ان 5 ملزمان کی پیشی کو یقینی بنائیں. مراد سعید اور حماد اظہر تو ویسے بھی مفروری کی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، اور حسان نیازی بھی، اور عمران اور بشرا بی بی جو ہے وہ آج پیش نہیں ہوئے. لیکن یہ جو آج وہ پیش نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ کہانی ختم ہو گئی. کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے، کیونکہ اب یہ جو 2 ایس پیز کو کہا گیا نا کہ آپ ان کو پیش کریں، اس کا کچھ اور مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اگر پیش نہیں ہوئے ہیں تو جب بھی گرفتاری کا حکم ہوگا انہی 2 ایس پیز کو کہا جائے گا کہ جناب آپ گرفتار کر کے ان کو لائیں. تو یہ ایس پی ماڈل ٹاؤن اور ایس پی سول لائنز لاہور، ان دونوں سے اب عمران خان، بشرا بی بی اور باقی تینوں ملزمان کو شدید خطرہ لاحق ہے. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جناب. اگلی خبر نیب سے ہے. نیب نے جناب وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تھا اس کی تفتیش کو آگے بڑھاتے ہوئے جو بڑے اہم ملزمان کو نوٹس جاری کیے ہیں، ان کو طلب کیا ہے پرسوں یعنی کہ 23 جون کے لیے. کس کو طلب کیا؟ وہ نہیں جو عمران خان صاحب کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ ہوا کرتے تھے بیرسٹر شہزاد اکبر، جو حکومت ان کی جاتی پھر ایسے نکلے کہ مڑ کے ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر گئے ہیں، اور جو انہوں نے اتنا عرصہ وہ رہے اور بھرپور طاقت، بھرپور اختیارات انجوائے کیا، قومی خزانہ انجوائے کیا. اس قومی خزانے کے اوپر باہر جا کے انہوں نے چنگی عیاشیاں ڈالی، اس قومی خزانے کو لٹایا بھی، اور اس کے بعد پھر 1 روپے 1 ٹکے کی ریکوری انہوں نے نہیں کی. باتیں ان کی سنتے تھے، پتہ نہیں اتنے تھے پلندے لے کے بیٹھے تھے پریس کانفرنسوں میں، اور بعد میں نکلتا کچھ نہیں تھا. تو شہزاد اکبر صاحب کو اور ان کے ایک اور ساتھی تھے ایسٹ ریکوری یونٹ میں ہی، اس کے دوسرے رکن تھے بیرسٹر ضیاء نسیم، اور تیسرے جناب اپنا عمران خان صاحب کے قریبی دوست زلفی بخاری. ان تینوں کو طلب کیا ہے نیب نے 23 تاریخ کو، اور بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ نہیں پیش ہوں گے کیونکہ ان میں سے 2 تو ملک سے باہر ہیں اور تیسرے کا ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. تو اگر یہ پیش نہیں ہوں گے تو پھر بہرحال ان کی گرفتاری تو ہوگی، جب بھی ہوگی، جب بھی وہ پاکستان آئیں گے تو پھر پھڑے جائیں گے، اتنی سی بات ہے. تو یہ بھی ایک خبر تھی. اور پھر جناب آتے ہیں اب ہم کچھ سیاسی خبروں کی طرف. ایک سیاسی خبر تو یہ ہے کہ اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسہ، وہ جو عمران خان کی محبت میں مبتلا ہیں اس وقت، ان کی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنیادی رکنیت معطل کر دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کے ساتھ ان دونوں حضرات کا تقریباً 40 سال سے یا اس کے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم کا ساتھ ہے، لیکن اب یہ اپنی پارٹی پالیسی کو چھوڑ کر عمران خان کے جو موقف ہے اس کو اپنانے لگے ہیں اور بڑے سرے عام اپناتے ہیں. تو پارٹی نے کب تک برداشت کرنا تھا؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینٹرل پنجاب کے صدر رانا فاروق، انہوں نے آج میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسہ کی جو پارٹی کی بنیادی رکنیت ہے، یعنی کہ جو بیسک ممبر ہوتا ہے تو اس کے بعد آگے سارے عہدے ہوتے ہیں نا، تو وہ بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی ہے. یہ وہ حضرات ہیں جن میں لطیف کھوسہ صاحب گورنر پنجاب بھی رہے اور بڑے دیگر عہدوں پہ بھی رہے، عدالتی عہدوں پر بھی رہے، اعتزاز احسن وزیر داخلہ بھی رہے اور بہت سارے عہدوں پر رہے. تو یہ دونوں حضرات جو ہیں اپنی پارٹی سے اب اپنی بنیادی رکنیت معطل کروا بیٹھے ہیں. اور یہ بھی کہا ہے رانا فاروق نے کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ان کی وہ ممبرشپ بھی معطل کرنے کے لیے لکھ دیا گیا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو، اور ساتھ ہی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ان کی برطرفی کا بھی فیصلہ کرے گی کہ کیوں نہ ان کی جو بنیادی رکنیت ہے وہ مستقل طور پر ختم کر دی جائے، ان دونوں کو پارٹی سے نکال دیا جائے. اسی طرح جیسے یہ اپنی پارٹی کے اندر کارروائی کر رہے ہیں، ایسی ہی پارٹی کے اندر کارروائی جناب پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جو اسد عمر کے پارٹی کا عہدہ چھوڑ دینے کے بعد بنے تھے، عمر ایوب خان صاحب، انہوں نے جناب اپنے سابق صوبائی صدر پرویز کھٹر کو اظہار وجوہ کا یعنی ایک شو کاز نوٹس جاری کر دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس شو کاز نوٹس کا جواب وہ 7 روز کے اندر اندر داخل کریں، جس میں ان پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ آپ جو ہیں اپنی پارٹی کے اراکین کو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو اپنی پارٹی سے الگ ہو جانے کی تحریک دیتے ہوئے پائے گئے ہیں، اکساتے ہوئے پائے گئے ہیں. تو جناب کیوں نہ آپ کو بنیادی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے، آپ کو پارٹی سے نکال دیا
جائے. ان کو کہا گیا ہے کہ وہ 7 روز کے اندر اس کا جواب دیں, اور اگر وہ 7 روز کے اندر اس کا جواب نہیں دیتے, یعنی کہ جواب دینے سے گریز کرتے ہیں, تو یہ گریز بھی پارٹی کے لیے ناقابل قبول ہوگا. یعنی کہ پرویز خٹک صاحب بھی اب ان کا بھی چل چلاؤ تو ہو ہی چکا ہے. اب اسد عمر یا پرویز خٹک وہ پارٹی کے ہوتے تو انہوں نے چھوڑے تھے, نظر آ رہا تھا کہ یہ پارٹی میں بھی زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے, لیکن یہ ایک فارمیلٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, وہ اب کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جناب آج جو بڑی خبر آئی, بہت بڑی خبر تھی, اچانک آئی, اور جن کی حوالے سے یہ خبر تھی ان کے لیے بھی یہ بڑی اچانک تھی. وہ یہ تھی کہ آج اچانک جناب پتہ چلا کہ جو صدر پاکستان ہیں عارف علوی صاحب, انہوں نے جناب جو 3 ماہ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, ان کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 3 ماہ پہلے ہی جاری کر دیا ہے, اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں, جس کے مطابق وہ 17 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب جیسے کہ 16 ستمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ آ رہی ہے جو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال, تو اگر وہ 16 ستمبر کو ریٹائر ہوتے ہیں تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ 3-4 دن پہلے, ایک ہفتہ پہلے ایک ایسا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ جناب اب نیکسٹ جو ہے وہ فلاں ہوں گے. لیکن 3 ماہ پہلے یہ نوٹیفیکیشن کیوں ہے, اس کے پیچھے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہر سٹوری کے پیچھے کہانی ہوتی ہے, تو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ جناب یہ جو اس وقت مبینہ طور پہ ہم خیال ججز ہیں بالخصوص, اور جو نیچے ان کی وہ بے عمران میں مبتلا جو جج صاحبان ہیں, جو کہتے ہیں نا کہ جب اوپر والا بندہ ہوتا ہے نا ایک سائڈ پہ, تو پھر نیچے والے سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک, اور ہائی کورٹ سے لے کر سیشن کورٹس تک, اور نیچے مجسٹریٹ کی عدالتوں تک, یہ جو عمران خان صاحب کے لیے وہ بالٹیاں بھر بھر کر جو ہے انصاف لوٹایا جا رہا تھا. تو یہ ایک حوالے سے ایک میسج تھا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ گمان باقی ہے, کسی کو یہ کچھ شبہ باقی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ شاید چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے, تو جناب اپنی بیلٹاں کس لو, اپنی تسلی کر لیں, ان کا نوٹیفیکیشن ہم نے جاری کر دیا ہے. اب یہ حیرت انگیز کس لیے تھا؟ حیرت انگیز یہ 2-3 وجوہات کی بنیاد پر تھا. یقینی بات ہے جسٹس قاضی فائز صاحب تو کوئی سیاسی آدمی ہے نہیں, نہ ہی سیاسی لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں, نہ حکومتوں سے رابطے میں رہتے ہیں. وہ ایک خالص جج اور خالص جج کا ہی رول نبھاتے ہیں, تو ان کو تو اس معاملے میں نہیں پتا ہوگا کہ ان کو نوٹیفیکیشن ہونے والا ہے. اسی طرح جو بیسک سرپرائز تھا وہ جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے تھا, اور سپریم کورٹ کے باقی ججز کے لیے تھا, بالخصوص جو عمر عطا بندیال صاحب کے ہم خیال ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اچانک, کیا ہو گیا, کیونکہ بہت ساری ایسی سازشی تھیوریز چل رہی تھی کہ کسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز صاحب کو روکا جائے گا. تو وہ بہرحال قصہ مختصر کہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ جسٹس قاضی فائز صاحب وہ آدمی ہیں کہ جس وقت ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں نا, تو جو بندہ اس فیز سے گزرا ہوتا ہے وہ اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیا گزری ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ آدمی ہے جن کو اس ملک کے اندر بطور جج دیانتداری اور آئین پسندی کی سزا دی گئی, ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا. یہی صدر عارف علوی ہیں, دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, یہی صدر عارف علوی ہیں جنہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس اپنے دستخط کر کے بھجوایا تھا. آج وہی صدر بیٹھا ان کی چیف جسٹس کی تعیناتی کی نوٹیفیکیشن کے اوپر دستخط کر رہا ہے. لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس وقت جب صدر بھی ان کے خلاف تھا, جب چیف جسٹس بھی ان کے خلاف تھا, ان کے اپنے ساتھی ججز ان کے خلاف تھے, وزیر اعظم ان کے خلاف تھا, وزیر قانون ان کے خلاف تھا, وزارت قانون ان کے خلاف تھی, پنڈی ان کے خلاف تھا, اپارا ان کے خلاف تھا. پورے ملک میں ہر جگہ پر ان کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی, زمین گرم کر دی گئی تھی. لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب حق پر تھا, وہ ڈٹا رہا. انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے اور ان کے بچوں نے ہر چیز کو برداشت کیا, اپنے پورے ایک ایک اثاثے کا حساب دیا, اپنے تمام ٹیکسز کا حساب دیا. ایون کہ قاضی فائز صاحب اور ان کی اہلیہ نے ایون اپنے جو والدین ہیں ان کی جو جائیدادیں ہیں ان کے بھی حساب دیے. لیکن بالآخر وہ سرخرو ہو کے نکلے. بڑی کوشش کی ان کے ساتھی ججز نے بھی, ان کی اہلیہ کو رلا دیا کورٹ کے اندر, ایسے ایسے سوال کیے گئے. لیکن بہرحال آج وہ سرخرو ہو گئے ہیں, وہ بھی, ان کی اہلیہ بھی, ان کے بچے بھی, اور آج وہ ایک میرٹ کے اوپر چیف جسٹس بن گئے ہیں. یہاں پر میں ایک چیز بڑی واضح کرتا چلوں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایسے آدمی نہیں ہیں کہ وہ آ کر کے کسی کے خلاف غیر قانونی طور پہ کوئی انتقامی کارروائی کریں, پہلی بات. دوسری بات کہ جس نے کچھ غلط کیا ہے, چاہے وہ عدلیہ کے اندر ہے چاہے وہ عدلیہ سے باہر ہے, تو دونوں صورتوں میں قاضی فائز عیسیٰ نے چلنا آئین اور قانون کے مطابق, اس نے رعایت کسی کو نہیں دینی. تیسری بات, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ ہمارے خلاف ہے تو دوسری پارٹیوں کے حق میں ہے, تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی پارٹی کے حق میں نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے مایوسیاں ہوں. تو جو بظاہر اب تک کا ایک اندازہ ہے ان کی شخصیت کے بارے میں, نہ وہ کسی کے حق میں ہیں نہ وہ کسی کے خلاف ہیں,
آئین پاکستان کی وہ پیروی کرتے ہیں اور امید ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور دیکھیے پاکستان جب بہت سارے مسائل کے اندر گھر گیا ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کا کوئی والی وارث نہیں بچا، کیسے وہ لوگ آگے آئے ہیں جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ہی ان کو آگے لائیں۔ آپ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر کو دیکھ لیجئے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف بن جائیں گے، اور وہ شخص ہیں جنہوں نے عمران خان کے گھر کی چوری پکڑی ہوئی تھی، لیکن آج تک انہوں نے کسی انتقامی کارروائی کا آرمی چیف بننے کے بعد نہیں کیا۔ ان کی تعیناتی کو روکنے کے لیے کیا کیا کوششیں نہیں کی گئیں، اور جب وہ تعینات ہو گئے آرمی چیف تو اس کے بعد ان کو ہٹانے کے لیے 9 مئی والا سارا کام کیا گیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، وہ نیک نیتی سے اپنا کام کرتے تو آج آپ کو پاکستان کا آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر جیسا ایک ٹرو سولجر جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا آرمی چیف ہے، بالکل غیر سیاسی آدمی ہے۔ اسی طرح ایک جسے کہتے ہیں حق بنتا ہے انصاف کی سیٹ پر بیٹھنے کا، تو اس طرح کا چیف جسٹس بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دے دیا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور یقیناً پاکستان آگے جائے گا، اور پاکستان آگے جانا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال جی یہ خبر آئی اور اس کے بعد پھر ایک اور کام ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بس اب اچھا نہیں لگتا بندہ، وہ کیا وہ محاورہ کہ وہ ہیرا پھیری سے نہ جائے والے، لیکن بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ آج جناب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے جو ملٹری کورٹ میں سیولینز کے ٹرائل ہیں ان کے خلاف جو درخواستیں تھیں، میں تو مطلب میری آزادانہ رائے ہے، تنقید میں کر سکتا ہوں کہ میرے خیال میں تو درخواستیں ڈلوائی گئی ہیں، وہ درخواستیں ہیں کوئی نہیں۔ تو بہرحال اعتزاز احسن صاحب کی درخواست تھی، اور سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب کی پٹیشن تھی کہ جی یہ سویلین کا نہیں ہو سکتا ٹرائل ملٹری کورٹ میں، اور اس کو روکا جائے اور حکم امتناعی جاری کیا جائے، اور جن کے ہو رہے ہیں ان کو بھی روکا جائے اور باقیوں کا منع کیا جائے۔ اس قسم کی ایک پٹیشن ڈالی گئی تھی، اور صاف نظر آتا کہ یہ پٹیشن کیوں ڈالی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کل جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب چیف جسٹس نے ان کے چیمبر میں ملے بھی، جس کے بعد سرگوشیاں شروع ہو گئی تھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جناب اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں چھٹیاں، اور چھٹیوں کے باوجود خصوصی بینچ تشکیل دے کر اس کیس کو لگا لیا ہے۔ آج اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس کے مطابق 9 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ اب یہ جو اس کی فارمیشن ہے اس بینچ کی، وہ اب جو ایک روٹین بن چکی ہوئی ہے۔ ہم کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ کہا جاتا کہ جی اپنی طرف سے پوری تیاری کی گئی ہے کہ جی یہ 5-4 کا فیصلہ ہے اور کسی طریقے سے ملٹری ٹرائل کو روک دیا جائے۔ کیوں روک دیا جائے؟ پہلے بھی تو ملٹری ٹرائل عمران خان کے دور میں بھی تو ہوتے ہیں، 25 لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا ملٹری ٹرائل سے۔ پرابلم تب آیا کہ جناب جب لاڈلے کے اوپر زیادہ آ رہی ہے کہ ابھی خطرہ پیدا ہوا کہ عمران خان کے خلاف نا ٹرائل پیدا ہو جائے، تو وہ تو پھر کرش ہے نا۔ اب کرش کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل، تو اس کو روکنے کے لیے آخری حد تک جا رہے ہیں، جس کو ہمارے ایک جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ حسن ایوب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ واقعی انہوں نے بجا ٹویٹ کیا، ان کا جی آگ سے کھیل رہے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، جب بھی آپ کو فوج کے اندر گھس کے آپ کوئی ایسا کام کریں گے تو وہاں پہ فوجی ٹرائل ہی ہوتا ہے۔ یہ کوئی پاکستان میں انوکھا کام نہیں ہو رہا، اور فوجی ٹرائل بھی پاکستان کے آئین میں موجود ہے، عمران خان کے دور میں ہوتا رہا ہے۔ تو یہ آج انہوں نے ایک یہ کیا ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا، ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ جو جس مقصد کے لیے یہ درخواستیں دائر کروائی گئی ہیں اور یہ کیس اچانک لگایا گیا ہے، ان لوگوں کے توقع کے خلاف بھی آ سکتا ہے۔ یہ ویسے میں آپ کو ایک تجزیاتی پیشن گوئی کر رہا ہوں، کیونکہ باقی کسی مخفی علوم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بطور صحافی ہم نے تجزیہ ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جناب ایک خبر ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف، جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ عمران ٹبر سمیت دلدل میں اور پاکستان آگے نکل گیا ہے۔ یہ کیا خبر ہے، یہ آپ کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا جناب، کیا عمران خان صاحب کے ششکے تھے کہ وہ جو مرضی قانون توڑتے تھے، پرچے ہو جاتے تھے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا۔ وہ قانون کے اشتہاری مفرور ملزم کی حیثیت سے سپریم کورٹ جایا کرتے تھے نواز شریف کے خلاف درخواستیں لے کر، تو وہ بیٹھ کے سنتے تھے، کوئی ان کو نہیں کہتا کہ بھائی آپ تو مفرور اشتہاری ملزم ہیں۔ جس دن یہ وزیر اعظم کا انہوں نے حلف اٹھایا تو اس سے پہلے ضمانت کروا کے انہوں نے حلف اٹھایا تھا جا کے۔ یہ دوسروں کہتے ہیں نا کہ فلانا 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 ضمانت پہ، خود انہوں نے ضمانت کروائی ہوئی تھی، لیکن بہرحال وہ اس وقت جناب وہ ہوا بھی ان سے پوچھ کے گزرتی تھی، ساری جناب جو طاقتیں تھیں وہ ان کے ساتھ تھیں، عمران خان صاحب کے مزے لگے ہوئے تھے۔ 2011 سے لے کے 2018 تک ان کو الیکشن تک ان کو جتانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، سارے مخالفین کو سیاسی میدان سے باہر کیا گیا، ان کے حامیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ایسے میں الیکشن کروائے گئے، دوسری پارٹیوں کو کمپینز نہیں چلانے دی، پھر بھی عمران خان نے جیتا۔ تو پھر RTS بیٹھا
پھر بھی عمران خان نے جیتا تو پھر آزاد شامل کروائے, دوسری پارٹیوں کو توڑ کے شامل کرایا, تو عمران خان کو زبردستی سے تکے موقع سے بنایا گیا وزیر اعظم. اور اتنا لاڈلا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا. جس طرح فوج نے ان کے لاڈ اٹھائے, لیکن عمران خان صاحب بالآخر اسی فوج کو جا کے پڑ گئے اور اپنے تکبر کے ہاتھوں نکل گئے. اب اگر ان کی طریقے عدم اعتماد آ گئی تھی, وہ فارغ ہو گئے تو کبھی اس پہ الزام, کبھی امریکہ پہ الزام, کبھی جلد باجوہ پہ الزام, کبھی فلاں پہ الزام, کبھی ٹمکان پہ الزام, کبھی پارٹی سے لوگوں کو کہا کہ جی اسمبلی سے استعفے دے دو, پھر ایک حکومت توڑی, دوسری حکومت توڑی, سڑکوں پر آ گئے, ایک لانگ مارچ, دوسرا لانگ مارچ, کبھی کدھر جا بجتے ہیں, کبھی کدھر جا بجتے ہیں. کیوں؟ تکبر کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں اور میں عمران خان ہوں. یہ سیلیبریٹیز کا جو ہوتا ہے نا, یہ مخصوص سائیکی ہوتی ہے, سیاستدان تو یہ ہوتے نہیں ہیں. تو وہ جناب صورتحال آج عمران خان کو کہاں لے آئے کہ پورے ٹبر سمیت دلدل میں. ٹبر سمیت کیسے؟ جتنے ان کے جو قریبی لوگ ہیں اور جو ان کے اہل خانہ ہیں, ان کی اہلیہ بھی اس وقت مقدمات میں ہیں, ان کی اہلیہ کی سہیلیاں فرق ہوگی, ان کے شوہر, ان کی اہلیہ کے پچھلے بچے, ان کی اہلیہ کے بھائی, ان کے اپنے بھانجے, ان کی اپنی بہنیں, سب کے سب کسی نہ کسی اس وقت مصیبت پہ. کیوں؟ محض اس لیے کہ عمران خان کا تکبر ان کو ٹک کر نہیں بیٹھنے دے رہا تھا. اتنی سی بات تھی. تو عمران خان صاحب ٹبر سمیت اس وقت ہیں دلدل میں. لیکن جناب پاکستان آگے نکل گیا. پاکستان کیسے آگے نکل گیا؟ کل 2 دن سے آپ نے دیکھا ہوگا وفاقی حکومت کی سرگرمیاں, پاک فوج کی سرگرمیاں تمام کی تمام پاکستان کی معیشت کو آگے لے جانے کے لیے ہیں. اور وہ پروگرام اب سامنے لے آیا گیا جس میں پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں. سی پیک سے بھی بڑے منصوبے آ رہے ہیں اور یہ ٹارگٹ ہے کہ 2035 تک پاکستان کی معیشت کو $1 ٹریلین تک لے جایا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو پاکستان کو چلنے نہیں دیتے. کبھی ادھر وہ دھرنا دے دو, کبھی چینی صدر آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے دھرنا دے دو, پھر اقتدار میں آ جاؤ, پھر وہ سی پیک بند کر دو. تو وہ اب سارا کام ہو گیا ختم. خان صاحب اب بیٹھ کر اپنے جو ہے وہ ایک عبرتناک سیاسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں اور پاکستان الحمدللہ آگے نکل گیا ہے. وہ ڈیفالٹ کے خطرے سے بھی نکل چکا ہے. عمران خان IMF اور امریکہ سمیت جو ہے وہ کھڈے لینے لگ گئے ہیں. امریکی سفیر آج بھی ملے ہیں وزیر خزانہ سے. اب بات یہ ہے کہ یہ کہنے کو بڑا آسان ہوتا ہے IMF اور امریکہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر, اور ڈکے تو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, رکاوٹیں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن پاکستان بہرحال ایک ایٹمی ریاست ہے, 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا. پاکستان نے فیصلہ کیا وہ چین کے ساتھ چلے گا, روس کے ساتھ چلے گئے, انہوں نے اپنے ساتھ سعودی عرب, UAE, قطر, ان سب کو بھی گھسیٹ لیا اور ایک بڑا معاشی منصوبہ لے کر آگے آ گئے ہیں. پاک فوج نے اس کی منصوبے کی تکمیل کا اور اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پاکستان اب آئندہ کے لیے اپنی ایک اچھے مستقبل کی طرف گامزن ہے. یہ میں آپ کو پچھلے پروگرام سے بتاتا رہا ہوں کہ جناب جون کا مہینہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا ہے, آپ کو یاد ہوگا, اور یہ وہی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں جو اب جو آگے بڑھتی جائیں گی, آپ دیکھتے جائیں گے پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. اب آتے اپنی اس مین خبر کی طرف جناب. سعید عثمان بزدار والی. سعید عثمان بزدار ملنگ آدمی, اللہ لوگ آدمی, اتنے ملنگ, اتنے سعید کہ صرف 7 لاکھ کے اثاثے تھے, گھر میں بجلی بھی نہیں تھی. اب کچھ 4-5 ارب کے صرف اثاثے ان کے ہو گئے ہیں, اور وہ جو انہوں نے گھر بنائے ہیں بڑے بڑے, ان میں تو کچھ اسپینش سٹائلز پہ بنے ہوئے ہیں, وہ تو پتہ ہی چلا. تو باقی اپنا پورا ٹبر بھی اتار گئے ہیں. پورا جو فیملی ہے وہ بھی اس وقت 500 گھی میں سر کڑائی میں ہیں, اور نیب ان کو بار بار بلا رہی ہے. نیب لاہور نے کل کو ان کو 11ویں دفعہ طلب کیا تھا نوٹس دے کے, لیکن سائیں بزدار جو ہے وہ بھاگے. ان کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو دھر لیا جاؤں گا, تو وہ بھاگے ہوئے جناب, عدالتوں میں بھی نہیں جا رہے. اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بھیجا خفیہ پیغام کچھ دوستوں کے ذریعے سے. دوست انڈر دی انورٹڈ کوما, ان کا جناب جی میں کہو گے کر لیں گے. میں وہ باتیں بھی آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں. ایک تو یہ نہیں کہ عثمان بزدار صاحب یہ بتائیں گے نا کہ جناب انہوں نے جو ہمارے ذرائع کے کہنا ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا دیں, میری جان بخش دیں, میں سب کچھ بتاتا ہوں. مثلاً کہ جناب عمران خان صاحب کو کتنا سہ جاتا تھا یہ بتائیں گے, بشرا بی بی کو کتنا جاتا تھا یہ بتائیں گے, فرح گوگی کتنا لیتی تھی یہ بتائیں گے, یہ DCs SP جو لگتے تھے یہ ان کے کیا ریٹ چلے تھے یہ بتائیں گے, یہ شراب کے پرمٹ کیسے ہوتے تھے یہ بتائیں گے, یہ ٹھیکے کیسے جاتے تھے یہ بتائیں گے, کس کس کے لیٹرز پہ کیا کیا کام ہوتے تھے یہ بتائیں گے, جو بشرا بی بی کے جو سابق شوہر ہیں خاور منیکا وہ کیا کچھ کرتے تھے یہ بتائیں گے, ان کے بیٹے کیا کچھ کرتے تھے یہ بتائیں گے, بشرا بی بی کے بھائی کیا کرتے تھے یہ بتائیں گے, اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے سہولت کار تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں, انہوں نے کیا کیا کچھ کیا یہ بھی بتائیں گے. اور بہت کچھ ایسا بھی بتائیں گے جو کہ اس وقت سامنے نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب مجھے آپ سوال نامہ دے دیں, جو کہتے ہیں میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں, اس کے علاوہ جو زبانی کہیں گے میں بتانے کے لیے تیار ہوں, جس عدالت میں کہتے ہیں میں جا کے بیان ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہوں, بھائی جان میری جان بخشی کر دو. مسکین آدمی. تو بہرحال جی وہ اب وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں.
تو بہت سارے لوگوں کے 14 طبقے اس وقت روشن ہو گئے. بہت سارے لوگوں جن کے میں نے نام لیے ان سب کے تو 14 طبقے روشن ہوئے ہیں, اور کئی تو ایسے ہوں گے جن کا ہمیں نہیں پتہ ہوگا, اور ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہ پتہ ہو سکتا ہے ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی نہ پتہ ہو. وہ تو سائیں عثمان بزدار بتائیں گے نا کہ کیا کیا ہوتا تھا اور کیسے کیسے ہوتا تھا. سو اعظم خان تو اندر ہیں ہی ہیں, ان کا کیا بنتا ہے وعدہ معاف گواہ بننے کی, ان کی خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ چودھری پرویز الہی کے جو محمد خان بھٹی تھے وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہوئے ہیں, اپنے سارے بیانات ریکارڈ کرا چکے ہوئے ہیں. جبکہ اب یہ جو سب سے بڑا وعدہ معاف گواہ ہوگا وہ یہی سائیں عثمان بزدار ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو جناب یہ اب لے ڈوبنے والا کام ہے. بہرحال جی اچھی خبریں ہیں. یہ ایک طرف پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہونے جاری ہے, آرمی کے اندر بھی میرٹ پہ چیف آ گیا, عدلیہ کے اندر بھی میرٹ پہ چیف آ رہا ہے, اور جو کرپٹ لوگ ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنے والے لوگ تھے وہ پیچھے جا رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ اس تمام تر نقصانات کے ازالے سے ازالہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, معاشی مشکلات سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اب پاکستان کے عوام کے لیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اچھی خبریں ہوں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.